ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के ई क्लास संवेदा प्रोग्राम में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। बच्चों, मैं ज़ोहरा खानम बिनते मासूम खान, मीर मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सलेपेट, तालुका चिंचोड़ी, ज़िला कलबुर्गी। तो चलिए बच्चों, आप भी रेडी हो जाइए अपने बुक्स और पेन लेकर। यहाँ पे आपके लिए इनामात भी रखे गए हैं। जल्दी जल्दी क्लास अटेंड करना है, सवालात के जवाबात देना है, फिर एक कप लेकर आपके घर जाना है। तो आप रेडी हैं? तो चलिए बच्चों, आपके लिए पहला सवाल देखो। इस तस्वीर को देखते हुए एक सवाल दे रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे बच्चों इस तस्वीर को पहचानते हैं, ये कौन है? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये है रज़िया सुल्ताना, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, सही पहचाना बच्चों। उसी तरह से रज़िया सुल्ताना का ताल्लुक़ कौन से ख़ानदान से था? जानते हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। रज़िया सुल्ताना का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था, ये जानने के लिए आज हम जो है बच्चों हमारे जमात नहम के बाब अहद वस्ता का हिंदुस्तान और सियासी सूरत हाल का हिस्सा दुअम सलातीन दहली का मुतालिया करेंगे। अब तैयार हैं बच्चों? चलिए, इससे पहले हम तराइन की जंगें जब पढ़े हैं तो वहाँ पे पढ़ चुके थे कि तराइन की दूसरी जंग के बाद जो है महमूद गज़नवी और मोहम्मद गौरी के हमलों के बाद जो है मोहम्मद गौरी ने जो है हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम की करके। तो फिर से हम इयादा करते हुए महमूद गज़नवी के बारे में अब मुतालिया करेंगे। महमूद गज़नवी 977 सन ईस्वी से 1030 सन ईस्वी इनका अहद हुकूमत रह चुका है बच्चों। यमुनुद्दीन अबुल क़ासिम मोहम्मद इब्न सबख्तगीन अल मारूफ महमूद गज़नवी 2 नवंबर 971 सन ईस्वी में इनकी पैदाइश और 30 अप्रैल 1030 सन ईस्वी तक इनकी हुकूमत यहाँ पे रही है बच्चों। सल्तनत गजना का पहला आज़ाद हुक्मरान था ये। इसने 999 सन ईस्वी से 1030 सन ईस्वी तक हुकूमत की है। इनकी मौत के वक्त इसकी सल्तनत एक वसी फौजी सल्तनत में तब्दील हो चुकी थी, जो शुमाल मगरबी ईरान से लेकर बर्र सगीर में पंजाब तक फैली हुई थी बच्चों। और महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। इसके हमले के वक्त मुल्तान का बादशाह राजा जयपाल भीमदेवा चंडेला राजा तिरुनौचला पाल को हराया। नागरकोटे, थानेश्वर, ग्वालियर, उज्जैनी जैसे शहरों पर भी हमले किए। इसने गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर पर ज़बरदस्त लश्कर के ज़रिए हमला किया। 1025 सन ईस्वी में शूलिंग वार वहाँ की बेहिसाब दौलत लूट गए। बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वही जो है सोमनाथ का मंदिर है जिस पर महमूद गज़नवी ने हमला किया था। तो हिंदुस्तान पर कुल 17 हमले किए हैं। इस सोमनाथ मंदिर पर हमला जो है 1025 सन ईस्वी में किया गया है बच्चों। तो चलिए, अब महमूद गज़नवी और मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा जो हम मुतालिया किए हैं, मैं महमूद गज़नवी के बारे में आपको एक दो सवालात पूछती हूँ। सवाल नंबर पहला आपके लिए है, महमूद गज़नवी कौन था? सवाल नंबर 1, महमूद गज़नवी कौन था? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, महमूद गज़नवी सल्तनत गजना का पहला आज़ाद हुक्मरान था। उसी तरह दूसरा सवाल बच्चों, महमूद गज़नवी की हुकूमत कब से कब तक रही? महमूद गज़नवी की हुकूमत कब से कब तक रही है? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, 2 नवंबर 1971 सन ईस्वी से 30 अप्रैल 1030 सन ईस्वी तक महमूद गज़नवी की हुकूमत रही है। उसी तरह तीसरा सवाल बच्चों, महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर कुल कितने हमले किए? महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर कुल कितने हमले किए? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, 17 हमले, है ना? एक और सवाल बच्चों आपके लिए, सोमनाथ पर हमला कब हुआ? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गज़नवी का हमला कब हुआ था बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, 1025 सन ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। महमूद गज़नवी हो गया, अब मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ये हैं
محمد غوری، غور کے سلطان محمد غوری، جن کا ذکر ہم ترائن کی پہلی جنگ اور ترائن کی دوسری جنگ میں پڑھ چکے ہیں بچوں۔ شہاب الدین محمد غوری کا تعلق سور پشتون قبیلے سے تھا۔ سیف الدین ثانی کے انتقال کے بعد غیاث الدین غوری سلطنت غوریہ کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے 576 ہجری بمطابق 1173 عیسوی میں غزنہ کو مستقل طور پر فتح کر کے شہاب الدین محمد غوری، جن کا اصل نام معیز الدین محمد غوری تھا، غزنی میں تخت پر بیٹھے۔ تو ان کی تخت نشینی کبھی ہے 1173 عیسوی میں۔ تو محمد غوری، ان کا اصل نام کیا تھا بچوں؟ معیز الدین محمد غوری، معیز الدین محمد غوری۔ غیاث الدین نے اس دوران ہرات، بلخ بھی فتح کیے اور ہرات کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ دارالحکومت بچوں صدر مقام بنایا تھا۔ اسی طرح سے اس کے بعد خسرو ملک کی جانب سے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح وہ پنجاب میں طاقتور بن گیا۔ پشاور کو اس نے اپنا فوجی مرکز بنایا۔ اس وجہ سے پنجاب کا پڑوسی علاقہ دہلی اور اجمیر پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ یہاں پہ آپ کو میپ میں جو دکھائی دے رہا ہے، تو یہ جو ہے خسرو ملک کی جانب سے ہوتے ہوئے ملتان پر کس طرح سے محمد غوری نے اپنے حملے کیے تھے، جو مارک کر کے یہاں پہ پنک کلر میں جو بارڈر ڈال چکی ہیں بچوں، یہ جو ہے محمد غوری کے فتح شدہ علاقے ہیں۔ راجپوت بادشاہ پرتھوی راج چوہان کے ساتھ 1191 عیسوی میں ترائن کی پہلی جنگ ہار گیا اور دوبارہ 1192 عیسوی میں ترائن کی دوسری جنگ میں پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی۔ تو اس کے آپ سیاسی اثرات کیا ہوئے دیکھیں گے۔ محمود غزنوی اور محمد غوری کے جو حملے ہوئے، اب سیاسی اثرات یہاں پہ ہندوستان میں کون کون سے ہوئے ترکوں کی آمد کی وجہ سے یہاں پہ بچوں؟ محمد غوری نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کیا۔ قطب الدین ایبک اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے ہوئے دہلی کے تخت سے ایک نئی سلطنت کا آغاز کیا، جو غلامہ خاندان یا غلامہ سلطنت کہلاتی ہے بچوں۔ قطب الدین ایبک محمد غوری کا غلام ہونے کی وجہ سے اس کی سلطنت غلامہ خاندان یا یہ غلامہ سلطنت کہلاتی ہے، جو کہ سلاطین دہلی آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں یہ پہلی سلطنت ہے بچوں۔ اب ایک سرگرمی کریں گے۔ اب محمد غوری کے بارے میں جو ہم پڑھیں اس کے بارے میں آپ کے لیے دیکھیے سوال نمبر 1 آ رہا ہے یہاں پہ، محمد غوری کا اصل نام کیا تھا؟ صحیح جواب بچوں معیز الدین محمد غوری۔ دوسرا سوال آپ کے لیے ہے، ترائن کی پہلی جنگ کب لڑی گئی؟ ترائن کی پہلی جنگ کب لڑی گئی؟ بالکل صحیح جواب 1191 عیسوی میں۔ اب جوابات لکھتے جائیے بچوں، کیونکہ آج آپ کو ٹرافی لے کے گھر جانا ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال، کس جنگ نے محمد غوری کے قدم ہندوستان میں مضبوط کیے؟ کس جنگ نے محمد غوری کے قدم ہندوستان میں مضبوط کیے؟ صحیح جواب تھا بچوں آپ کا ترائن کی دوسری جنگ، 1192 عیسوی کی ترائن کی دوسری جنگ۔ ایک اور سوال بچوں آپ کے لیے، محمد غوری نے اپنے انتظامیہ کے لیے کس کو اپنا نائب مقرر کیا؟ محمد غوری نے اپنے انتظامیہ کے لیے کس کو اپنا نائب مقرر کیا؟ بالکل صحیح جواب لکھے تھے نا، قطب الدین ایبک۔ ایک آخری سوال بچوں آپ کے لیے، قطب الدین ایبک نے کون سی سلطنت کی بنیاد رکھی؟ قطب الدین ایبک نے کون سی سلطنت کی بنیاد رکھی؟ الحمدللہ صحیح جواب لکھے، غلامہ سلطنت۔ چلیے اس طرح سے جو ہے اب دہلی کے تخت سے سلاطین دہلی کا آغاز ہوگا۔ تو یہ سلاطین دہلی میں کون کون سلطنتیں آتے ہیں، کون کون سی سلطنتیں آتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے۔ چلو بچوں دیکھیے یہاں پہ سلاطین دہلی، سلاطین دہلی میں یہ ہم 5 خاندانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، غلامہ خاندان، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان اور لودھی خاندان، ہے نا۔ سلاطین دہلی میں غلامہ خاندان، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان اور لودھی خاندان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو بچوں سب سے پہلے ہے یہاں پہ غلامہ خاندان، ہے نا، قطب الدین ایبک نے جس کی بنیاد ڈالی ہے۔ محمد غوری کے فتح شدہ علاقے اس کی جانشینوں نے سنبھالے، جو کہ غلام تھے۔ دہلی سلطنت کو قائم کرنے والے قطب الدین ایبک بھی ایک غلام تھا، اس لیے اس کے دور حکومت کو خاندان غلامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس خاندان غلامہ کے سلطانوں میں بادشاہوں میں التمش، رضیہ سلطانہ اور بلبن مشہور ہیں بچوں۔ قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں دہلی کی حکومت کو
آگے بڑھایا ہے۔ ایبک اور اس کے بعد اس کی جانشینوں نے جو کہ سب کے سب غلام تھے، ایبک کی اس قائم کردہ حکومت کو، سلطنت کو، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ غلامہ سلطنت یا غلامہ خاندان کہتے ہیں۔ تو بچوں اب ہم اس خاندان غلامہ کے بانی قطب الدین ایبک کے بارے میں جانیں گے۔ افغانستان کی ترکوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے قطب الدین کو اس کے والد نے نیشاپور کے قاضی کے ہاتھوں غلام بنا کر فروخت کیا تھا بچوں۔ ایک کون ہے؟ غلامہ خاندان کے بانی قطب الدین ایبک۔ کون ہے بچوں؟ غلامہ خاندان کے بانی قطب الدین ایبک، ہے نا۔ قطب الدین ایبک فارسی اور عربی زبانوں کے ساتھ ساتھ تیر اندازی کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت میں بھی ماہر تھے۔ غزنہ کا گورنر محمد غوری نے اسے غلام کی طرح خرید لیا، جس کی وجہ سے وہ گورنر کی توجہ کا مرکز بھی بنے ہوئے تھے۔ ترائن کی دوسری جنگ کے بعد ہندوستان پر انتظامیہ کی ذمہ داری اسی کو دی گئی، یعنی قطب الدین ایبک کو، ہے نا بچوں۔ قطب الدین ایبک محمد غوری کے زمانے میں شمالی ہندوستان کا گورنر بنا۔ غوری کی وفات کے بعد اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنا مقام مضبوط کرنے کے لیے التمش اور ناصر الدین کباکچہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو بڑھایا اور ساتھ ہی تاج الدین کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی۔ اس طرح خاندانی وہاں پہ رشتہ داری کو ختم کر کے ایک یہاں پہ ازدواجی تعلقات کو بہتر بنایا۔ ناصر الدین تاج الدین محمد غوری کے غلام تھے، التمش بھی محمد غوری کا ایک غلام ہی گزرا ہے بچوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں بچوں، اس کو پہچانتے ہیں؟ یہ کون سی عمارت ہے نا؟ یہ جو مینار دکھ رہا ہے بچوں، تاریخ کی ایک عظیم عمارت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح پہچانا بچوں، یہ کیا ہے؟ قوت الاسلام مسجد اور قطب مینار ہے۔ قطب الدین ایبک نے دہلی میں قوت الاسلام مسجد کی تعمیر کی اور یہیں پر قطب مینار کی بھی تعمیر کرنے کا آغاز کیا۔ اس دور کے اس کے دربار میں نظامی جیسے علماء بھی تھے۔ تاجر المعاصر ایبک سے متعلق معلومات کا ذخیرہ رکھنے والی کتاب ہے۔ یہ کیا ہے بچوں؟ قوت الاسلام مسجد اور قطب مینار ہے، جس کی تعمیر جو ہے قطب الدین ایبک نے کی۔ اب ہم پڑھیں گے آگے التمش، ہے نا، غلامہ خاندان کے دوسرے بادشاہ التمش کے بارے میں پڑھیں گے بچوں۔ التمش البری خاندان سے اس کا تعلق تھا اور قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ ایک گوالیار کا انتظام سنبھالتا تھا، بعد میں قطب الدین کا جانشین بنا۔ التمش کے بادشاہ بن جانے کو نہ سہتے ہوئے غزنہ کے بادشاہ تاج الدین الروز اور سندھ کے بادشاہ ناصر الدین کباکچہ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ تو یہ جو قطب مینار جس کی تعمیر کا آغاز کس نے کیا تھا بچوں؟ قطب الدین ایبک۔ اس کو پایہ تکمیل تک التمش نے پہنچایا ہے۔ التمش نے اپنی حکومت کو کئی ایک اقطاع یا ضلعوں میں تقسیم کیا۔ ان ضلعوں کی انتظامیہ کے لیے اس نے اقتدار یعنی حاکموں کا انتظام کیا۔ انتظامیہ میں اسے صلاح مشورہ دینے کے لیے 40 غلاموں کی جماعت کو بھی انہوں نے نامزد کیا۔ وزیر اعظم اور ججز بھی جس کو ہم منصف کہتے تھے تو اسے مشورہ دیتے تھے بچوں۔ التمش نے سونے اور چاندی کے سکوں کا چلن کو جاری کیا، جو یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں قطب مینار کے بازو میں، یہ کیا ہے بچوں؟ التمش کے جاری کردہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں۔ اس نے قطب الدین کے زمانے میں جو قطب مینار کی تعمیر کا آغاز کیا تھا، اس قطب مینار کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے کون ہیں بچوں؟ التمش ہے نا۔ اس قطب مینار کو پائے تکمیل تک کس نے پہنچایا بچوں؟ التمش نے۔ چلیے یہ آ گئے ہمارے دہلی کی پہلی مسلمان حکمران خاتون کون ہے بچوں؟ رضیہ سلطانہ، ہے نا۔ التمش کا بیٹا رکن الدین فیروز نااہل ہونے کی وجہ سے اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ اس کی جانشین بنی ہے نا۔ رضیہ سلطانہ دہلی کے تخت پر حکومت کرنے والی پہلی خاتون حکمران، پہلی مسلمان خاتون حکمران دہلی کے تخت سے حکومت کرنے والے کون ہے بچہ؟ رضیہ سلطانہ ہے۔ سلطان کے نام کا اعزاز پا کر مردوں کی طرح لباس پہنتی تھی اور باقاعدہ جنگوں میں شریک ہوتی تھی۔ سندھ سے لے کر بنگال تک وسیع علاقے تک اپنے اقتدار کو پھیلا رکھا۔ اس کی حکومت کو نہ سہتے ہوئے بعض علاقائی افسروں نے اس سے لڑائی چھڑی اور اس کا قتل کر دیا بچوں، اور ان کا جانشین بنا غیاث الدین بلبن، ہے نا، رضیہ سلطانہ کے جانشین۔ ایک کون ہے بچوں؟ اب جو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یہ غیاث الدین بلبن ہے، رضیہ سلطانہ کے جانشین۔ دہلی حکومت میں التمش کا غلام بلبن جو اپنے آقا کا وفادار تھا،
عقلمند اور کئی خوبیوں کا مالک تھا۔ ترک غلاموں کا ایک رکن بنا۔ رضیہ سلطانہ کے دربار میں یہ امیر شکار کے عہدے پر مامور تھے۔ کون؟ غیاث الدین بلبن رضیہ سلطانہ کے زمانے میں امیر شکار کے عہدے پر مامور ہوا۔ ترکی سرداری کی انتظامیہ کو قابل بناتے ہوئے اپنے قبضے میں لے لیا۔ منگولوں کے حملوں کو روکنے میں کامیاب رہا اور ریاست میں امن و شانتی کا ماحول بھی غیاث الدین بلبن نے قائم کیے۔ شاہی دربار میں روایت و پاسداری کا چلن عام کیا۔ یہ افغانی انداز کا بھاری شاندار لباس پہنا کرتا تھا۔ اس نے خود کو خلیفۃ اللہ قرار دے کر بلا روک ٹوک حکومت کرتے ہوئے جمہوریت قائم کیا۔ جاگیردار حاصل کردہ خاندانوں سے زمینوں کو واپس لے لی۔ مغلوں کے حملوں سے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سرحدی علاقوں میں قلعے بھی تعمیر کیے۔ یہ نہایت ہی قابل حکمران تھا۔ بلبن کے بعد سلطان قیقباد جو اپنے وزیر کے ہاتھوں مارا گیا، جس کے ساتھ ہی ہندوستان میں غلامہ خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو بچوں، قطب الدین ایبک، التمش، رضیہ سلطانہ اور غیاث الدین بلبن غلامہ خاندان کے اہم حکمران ہو گزرے۔ چلیے بچوں، اب ایک سرگرمی میں یہاں پہ جوڑ لگانے کی دوں گی۔ اے بی سی یہ 3 کالم ہیں۔ اے میں الفاظ دوں گی، بی میں دوں گی، اور اے کو بی کے ساتھ جو جوڑ لگتا ہے آپ وہ سی میں لکھتے اپنی کاپیوں میں لکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ٹرافی آپ کو لے کر جانا ہے نا بچوں آج۔ چلیے اے میں دیکھیے یہاں پہ نمبر 1 ہے غلامہ خاندان کا بانی، نمبر 2 قطب الدین ایبک کی تعمیرات، نمبر 3 یہاں پہ التمش کا جانشین، نمبر 4 قطب مینار کی تعمیر مکمل کی، نمبر 5 ہے یہاں پہ دہلی کے تخت پر حکومت کرنے والی پہلی حکمران خاتون۔ دیکھیے بی میں اب الفاظ ہیں یہاں پہ رضیہ سلطانہ، التمش، قطب مینار قوت الاسلام مسجد، بلبن اور قطب الدین ایبک۔ دیکھیے بچوں، اے میں جو الفاظ ہیں بی میں اس کو کون سا میچ کرتا ہے، جلدی جلدی آپ جو ہے یہاں پہ سی میں لکھتے چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ صحیح، قطب الدین ایبک ہے نا غلامہ خاندان کا بانی، قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک کی تعمیرات بالکل صحیح پہچان کے لکھے تھے بچوں، قطب مینار اور قوت الاسلام مسجد ہے۔ اسی طرح بچوں التمش کا جانشین، التمش کے جانشین کون بنے، دیکھیے بی میں سے پہچانیے، الحمدللہ کون، بلبن، بالکل صحیح لکھے تھے نا۔ چلیے قطب مینار کی تعمیر کی تکمیل کس نے کی تھی بچوں، التمش نے، بالکل صحیح جواب۔ دہلی کے تخت پر حکومت کرنے والی پہلی حکمران خاتون رضیہ سلطانہ، یہ بھی صحیح جواب ہے نا۔ چلے ایک ٹرافی آپ کی ہو گئی۔ اب آگے بڑھیں گے ہم سلاطین دہلی میں دوسرے خاندان کی طرف۔ یہ ہے خلجی خاندان، جس کی حکومت 1290 عیسوی سے 1320 عیسوی تک خلجی خاندان کا دور حکومت رہا ہے۔ خلجی خاندان یا خلجی حکومت کا بانی جلال الدین خلجی تھا بچوں۔ یہ کون ہے بچوں، جلال الدین خلجی ہے، جو کہ خلجی خاندان کے بانی۔ ایک نہایت رحم دل آدمی تھا اور درگزر کرنے والا، لہٰذا حکومت کے دیگر افسران اس کے مخالفت سازشیں کرتے ہوئے طاقتور بن بیٹھے۔ آگے چل کر جلال الدین کا قتل علاؤالدین کے ہاتھوں ہوگا اور پھر وہ علاؤالدین خلجی جو ہے دہلی کے سلطان بن گئے۔ تو یہ ہے بچوں علاؤالدین خلجی۔ یہ کون ہے بچوں، علاؤالدین خلجی ہے نا، خلجی خاندان کے اگلے حکمران۔ جلال الدین خلجی کے زیر سایہ علاؤالدین کا بچپن گزرا۔ یہ بہادر فوجی تھا جو گورنر اور فوج کا سپہ سالار بھی ہوا تھا۔ سپہ سالاری کی حیثیت سے اس نے مالوا، بھلسا اور دیوگری پر حملوں میں بے شمار دولت لوٹ لی تھی بچوں۔ دیوگری کے رام چند سے حاصل کردہ بے انتہا دولت ہی اس کو رہنما اور سرپرست جلال الدین کے قتل پر اکسانے لگی۔ اس طرح یہ علاؤالدین جو ہے دہلی کا بادشاہ بن گئے۔ کس کے بعد بچوں، جلال الدین خلجی کے بعد۔ جنوبی ہندوستان کی لشکر کشی کی مہم کو کامیاب بنانے کا صحرا اسی کے سر جاتا ہے۔ اس کے فوجی کمانڈر ملک کافور کا کردار بہت ہی اہم رہا۔ دکن کی فتوحات میں علاؤالدین خلجی کے سپہ سالار ملک کافور نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اس نے دیوگری، ورنگل، دور سمودر، مدورائی پر حملہ کر کے اس کی تباہی کا سبب بنا ہے نا۔ پنک کلر کے نیچے آپ کو نقشے میں جو دکھائی دے رہے ہیں یہ جو ہے ملک کافور کے فتح شدہ علاقے ہیں۔ دیوگری، ورنگل، دور سمودر اور مدورائی پر حملہ کیے۔ اسی طرح سے جو ہے جنوبی ہندوستان میں جو ہے انہوں نے اپنے قدم کو مضبوط کیا تھا بچوں، مگر اس نے اپنے فتح کردہ علاقوں میں شامل کیے بغیر
صرف وہاں کی دولت پر اس کی نظر رکھی اور اس کو مکمل طور پر لوٹ لیا۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں کو اپنے میں شامل کرنے، اپنی حکومت میں شامل کرنے کی بجائے وہاں پر ان کی دولت پر اس کی نظر رہی تھی بچوں۔ اس کا تیسرا بیٹا محمد بن مبارک 4 سال تک حکومت کرنے کے بعد خسرو نامی ایک سپاہی کے ہاتھ مارا گیا۔ آگے چل کر غازی ملک غیاث الدین تغلق خسرو کو مار ڈالا اور تغلق خاندان کی بنیاد ڈالی۔ تو اس طرح سے خلجی خاندان کا خاتمہ ہو گیا بچوں۔ اب آنے والا خاندان کون سا ہے بچوں؟ تغلق خاندان۔ چلیے تغلق خاندان کو بڑھنے سے پہلے 1-2 سوالات یہاں پہ سرگرمی کی تحت دیکھتے ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ علاؤالدین خلجی کے اصلاحات بھی دیکھتے چلے جائیں گے، پھر تغلق خاندان کی طرف بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے ہم انتظامی سدھار۔ انتظامیہ میں علاؤالدین خلجی نے کون کون سے سدھار لائے، کون کون سے ترقیاتی کاموں کو انہوں نے انجام دیے ہیں بچوں۔ علاؤالدین خلجی کی انتظامیہ میں چند ایک اصلاحات روب عمل میں لائی گئی۔ مذہبی عطیات، انعامات، زمینات اور امدادی رقومات کو بند کر دیا انہوں نے۔ انتہائی لائق جاسوسی نظام کو قائم کیا تاکہ حکومت کو دشمنوں سے محفوظ رکھ سکے بچوں۔ شراب بندی، نشہ آور اور ادویات کی خرید و فروخت پر بھی پابندی۔ پانسے کا کھیل جس کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ جوا کہتے ہیں، اس پر بھی انہوں نے کیا کیا؟ پابندی عائد کی۔ سرداروں کی جماعت، عوام سے دوستی اور گھلنے ملنے کے موقع اور بین ذات شادیوں پر روک لگا دی۔ عوام سے زیادہ مقدار میں لگان وصول کرنے کا حق بھی انہوں نے انتظامی سدھار کے تحت دیا تھا۔ اب ہے فوجی اصلاحات۔ فوج میں کون کون سے اصلاحات علاؤالدین خلجی نے کیے تھے؟ فوجیوں کی بھرتی، تربیت، ہتھیاروں کی تربیت، گھوڑا اور نقد روپے کی صورت میں تنخواہ دینے کی ذمہ داری فوجی وزیر کو دی گئی تھی۔ ہر ایک سپاہی اور گھوڑوں کے بارے میں تفصیلات دینے کا ریکارڈ رکھا گیا تھا، یعنی ہر ایک کے بارے میں تفصیلات کو درج کیا جاتا تھا، اس کی ریکارڈ رکھی جاتی تھی۔ گھوڑوں پر مہر لگانے کی رسم لائی گئی، سرحدوں پر قلعے تعمیر کیے۔ تو اس طرح سے جو ہے فوج میں یہاں پہ الگ الگ وہاں پہ عہدے بھی ہوا کرتے تھے۔ اب دیکھیں گے بچوں تجارتی اصلاحات۔ تجارت میں علاؤالدین خلجی نے کون کون سے اصلاحات لائے ہیں؟ تو بچوں یہ دیکھیے، یہ کیا ہیں؟ علاؤالدین خلجی کے زمانے کے سونے کے سکے جو انہوں نے جاری کیے تھے۔ زندگی گزارنے کی ضروری اشیاء، غذائی اجناس، تیل، شکر، نمک، کپڑا وغیرہ کی قیمتوں کو تھوڑے سے فائدے پر بیچنے کا انتظام کیا تاکہ عام عوام جو ہے آسانی کے ساتھ اپنی بنیادی ضرورتوں کو خرید سکے۔ صارفین کے طے شدہ قیمتوں پر ہی تجارت کرنے یا بیچنے کا حکم دیا۔ مارکیٹ پر قابو کرنے کے لیے صحنائے منڈی نام کے اعلیٰ افسروں کا بھی انہوں نے ترقی کیا تھا تاکہ صارفین کی حق تلفی نہ ہو، ان کو معیاری چیزیں وقت پر مل سکے۔ یہ تھے بچوں علاؤالدین خلجی کے اصلاحات۔ چلیے اب 1-2-3 سوالات کے ذریعے سے ہم اپنا اعادہ کریں گے۔ پہلا سوال آپ کے لیے ہے، خلجی خاندان یا خلجی حکومت کا بانی کون تھا؟ جواب لکھیے بچوں کاپیوں میں جلدی جلدی، بالکل صحیح لکھیے نا، جلال الدین خلجی۔ ایک اور سوال بچوں آپ کے لیے، خلجی خاندان کا دور حکومت کب سے کب تک رہا ہے؟ کب سے کب تک خلجی حکومت نے حکومت کی ہے؟ لکھیے بچوں، دیکھیے آپ کا جواب صحیح ہے جی بچوں، 1290 سن عیسوی سے 1320 سن عیسوی تک خلجی خاندان کا دور حکومت رہا ہے بچوں۔ خلجی خاندان کا اہم حکمران کون تھا؟ بالکل صحیح، علاؤالدین خلجی۔ اور ایک سوال آپ کے لیے، جنوبی ہند کی مہم کو کامیاب بنانے والا علاؤالدین خلجی کا سپہ سالار کون تھا بچوں؟ بالکل صحیح، ملک کافور تھا نا۔ ایک آخری سوال، قطب الدین مبارک کا قتل کس نے کیا؟ جلدی لکھیے بچوں، دیکھیے جواب صحیح آپ کا، خسرو ملک نے، ہے نا۔ چلو بچوں اب جو ہے ہم آگے سلاطین دہلی میں تغلق خاندان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تغلق خاندان کی حکومت 1320 سن عیسوی سے 1399 سن عیسوی تک رہی ہے۔ تو یہاں پر جو پیلے کلر سے زرد کلر سے مارک کی ہوں، یہ تغلق خاندان کے دور حکومت کے فتح شدہ علاقے۔ اب آئیں گے کس طرح سے دہلی سے دیوگری، دیوگری سے دہلی جو ہے حکومت یا پایہ تخت کی تبدیلی ہوئی ہے، یہ اب ہم آگے درس میں دیکھیں گے بچوں۔ تغلق خاندان کا بانی غیاث الدین تغلق تھا۔ اس خاندان کے مشہور بادشاہ محمد بن تغلق اور فیروز تغلق ہیں، ہے نا۔ کون کون ہے بچوں؟ محمد بن تغلق اور فیروز تغلق جو ہے تغلق خاندان کے اہم حکمران ہو گزرے ہیں۔ غیاث الدین اپنے
چند ایک کھلے انتظامی امور اور طریقوں سے دہلی میں امن اور بہتری انتظام والی حکومت کو قائم کیا تھا۔ منگلوں کے حملوں کو روکنے کے لیے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے قلعوں کو مضبوط بنایا۔ کسانوں کے لیے آبپاشی کی خاطر نہروں کی بھی انہوں نے تعمیر کی۔ زمین پر لگان کم کیا۔ گھوڑوں اور پیادہ سپاہیوں کے ذریعے ڈاک کے نظام میں سدھار لایا۔ دہلی کے قریب تغلق آباد قلعے کی تعمیر کروائی۔ ورنگل مدورائی پر قبضہ کرتے ہوئے گجرات بنگال میں بھی بہترین نظم و نسق کی بنیاد رکھی تھی۔ اب ہے بچوں محمد بن تغلق۔ یہ کون ہے بچوں؟ اب پڑھیں گے ہم محمد بن تغلق۔ یہ عربی فارسی زبانوں کا ماہر تھا۔ علم ریاضی، علم جغرافیہ، علم طب، فارسی، شاعری، علم ارضیات وغیرہ موضوعات میں مہارت حاصل کی۔ کون؟ یہ جو ہے یہاں پہ محمد بن تغلق۔ بڑا زبردست صاحب علم و فضل کے باوجود اس کی شخصیت میں کئی ایک کمزوریاں بھی تھے بچوں۔ محمد بن تغلق میں تجارتی ذہانت اور صبر، ذہنی توازن اور دوربینی پر مبنی حقیقت فیصلہ لینے کی طاقت کم تھی، یعنی بر وقت فیصلہ لینے کی طاقت تھوڑا کم تھی، یعنی دور اندیشی نہیں تھی، جس کی وجہ سے کئی ایک ان کے تجربات بھی ناکام ہو گئے بچوں۔ اب ان کے انتظامی اصلاحات دیکھیں گے۔ اپنی حکومت کے لگان سے تعلق زمین کی ساری تفصیلات پر مشتمل مستند معلومات پر ایک رجسٹر تیار کروایا۔ محکمہ کاشتکاری کو قائم کیا۔ جو زمین کاشتکاری کے قابل نہیں تھی اسے زراعت کے قابل بنا کر اس کا حساب رکھا۔ کسانوں کو مالی امداد دی۔ دوآبا کے علاقے میں زمین کے لگان میں بھی اضافہ کیا، لیکن چند ایک غلط تجربات کی وجہ سے محمد بن تغلق کی حکومت ناکام رہی بچوں۔ کون کون سے تھے؟ پہلا ہے بچوں یہاں پہ دارالخلافہ کی منتقلی، صدر مقام کی تبدیلی، ہے نا۔ پہلے صدر مقام دہلی تھا، اب دہلی سے حکومت دیا انہوں نے دیوگری، چلے ابھی پورے وہاں کے عوام کہاں جا رہے ہیں ابھی؟ دیوگری۔ پھر دیوگری سے دہلی، یہ دارالخلافہ کی جو منتقلی ہے یہاں بھی جو ہے محمد بن تغلق کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی محمد بن تغلق اپنی راجدھانی دہلی سے وسط ہندوستان کے دیوگری کو منتقل کیا، جس کا مقصد ایک عظیم سلطنت کا مرکز ملک کے درمیانی علاقے میں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے مخالفین کے حملے سے بچنے میں بھی سہولت ہوتی تھی، مگر ایک عمدہ پلان منصوبہ نہ بناتے ہوئے نقل و مکانی کی مناسب سہولتیں نہ تھی، جس کی وجہ سے لا تعداد لوگوں کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھو وہاں پہ دہلی کہاں ہے؟ دیوگری یہاں پہ بچوں، تو دہلی سے دیوگری، پھر اس کے بعد دیوگری سے دہلی، اس طرح سے پایہ تخت کی منتقلی کی۔ اسی طرح سکوں کی قیمتیں اپنے زمانے کے سونے اور چاندی کے سکوں کے برابر کر دے، اور دینار سونے کے جو سکے یا عدلی نامی جو چاندی کے سکے جاری کیے، ان سکوں کو ماہری انداز میں ایجاد کیا۔ تانبا اور پیتل کے علامتی سکے بھی رائج کر دے۔ تو یہ علامتی سکوں کا استعمال بھی جو ہے ایک یہاں پہ منصوبہ ان کا فیل ہو جاتا ہے، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ سکوں کے ڈھالنے کا معاملہ ایک طرفہ نہیں تھا، عوام بھی سکوں کی ٹیکسلی شروع کی، جس کی بنا پر بد انتظامی کو موقع دیا گیا۔ بے حد اخراجات والے انتظامی تجربات پر قحط سالی، پھر دارالخلافہ کی منتقلی، پھر دوبارہ دارالخلافہ کی منتقلی، حالات اتنے بگڑ گئے کہ خزانے پر بھاری بوجھ ثابت ہو گیا اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسی طرح دکن کے طریقے میں محمد بن تغلق نے دکن میں جتنے بھی علاقے جیتے تھے ان پر اپنی حکومت اور اقتدار چلایا۔ حیدرآباد کے قریب واقع کاکتیہ کے ورنگل پر قبضہ کیا، وائسلا کے دور سمندر پر تباہ و تاراج کیا اور جنوبی ہندوستان میں واقع مدورائی کو جیت لیا۔ اس کی انتظامیہ کو چلانے کے لیے جلال الدین حسن کو وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا بچوں۔ اب تغلق کے جانشین کون بنے بچوں؟ محمد بن تغلق کے بعد آنے والا فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں کئی ایک عوامی مفاد کے کام و کاج نافذ کیے گئے۔ عوام کی مدد کرنے کی خاطر جو ہے قرض کی معافی، محمد بن تغلق کے حملوں کے شکار ہوئے لوگوں کو مالی امداد بھی دی گئی۔ تقریباً 20 سال کے ٹیکس نکال دیے گئے، صرف خانگی اور آبپاشی پر ٹیکس وہاں پہ رکھے گئے۔ کئی مساجد، منادر اور شہر بھی بسائے گئے تھے بچوں۔ مسافر خانوں کی بھی وہاں پہ تعمیر کی گئی۔ چلو اب اعادے کے چند ایک ہم نکات دیکھیں گے جو اب تک پڑھے ہیں بچوں۔ یہاں پہ ترکوں کی آمد پڑے، محمود غزنوی اور محمد غوری، پھر سلاطین دہلی میں غلامہ خاندان میں قطب الدین ایبک، التمش، رضیہ سلطانہ بلبن، اسی طرح خلجی خاندان میں جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی کے بارے میں پڑھے۔ تغلق خاندان میں محمد بن تغلق اور محمد بن تغلق کے ناکامی کے تجربات پڑھے ہیں نا بچوں۔ چلیے اب جو ہے آپ کو یہ
ٹرافی لینے کے لیے اپنا ہوم ورک کرنا ضروری ہے۔ ہوم ورک کے لیے آپ کا سوال ہے یہاں پہ، تغلق خاندان کا بانی کون تھا؟ سوال نمبر 2 ہے۔ تغلق خاندان کے مشہور بادشاہ کون تھے؟ سوال نمبر 3 ہے۔ محمد بن تغلق نے اپنا دارالمخلافہ دہلی سے کہاں منتقل کیا؟ اور سوال نمبر 4 ہے بچوں، سونے کے سکوں کی عوض محمد بن تغلق نے چاندی کے کون سے سکے جاری کیے؟ سوال نمبر 5 آپ کے لیے ہے، محمد بن تغلق کا جانشین کون بنا؟ تو چلیے جلدی جلدی جو سوالات حل کریں گے، یہ ٹرافی لیجئے، ہے نا، یہ آپ کے لیے ہے، آپ ہوم ورک مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آئندہ اسی ہوم ورک کو دہراتے ہوئے اگلی کلاس میں پھر ملیں گے بچوں۔ تب تک کے لیے ہم رخصت ہوتے ہیں، اللہ حافظ۔